बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसेरा के इंतहाई खूबसूरत इलाके से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। सोशल मीडिया और मीडिया पर आपने यकीनन देखा होगा कि कौमी असम्बली के हल्का NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और उनकी टीम ने इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में अपने स्टार कैंपेनर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर को मैदान में उतारा, जिन्होंने अपनी तुंद तेज़ तकरीरों से इंतखाबी माहौल को गरमाए रखा और बिलाखिर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर से आपकी तफसीली मुलाकात हिल टॉक्स पर चंद माह कबल हो चुकी है। आज तफसीलन गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि वो चीदा नुकात जिन पर बात करनी ज़रूरी है वो उन पर बात होगी। कैप्टन साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, बुखार भी है, आपने फिर भी वक्त दिया, आप हमेशा वक्त देते हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। थैंक यू मलिक साहब, हमारा वक्त तो आपके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब, NA-18 का इलेक्शन हो गया। आपके उम्मीदवार जिसके लिए आपने कैंपेन की और बड़ी ज़ोरदार और जानदार कैंपेन की, उसने कामयाबी भी हासिल कर ली, लेकिन हुआ वही जिसका डर था कि नताइज तस्लीम नहीं किए आपके मुखालफिन ने। तो पॉलिटिकल स्टेलमेट जारी है हरीपुर में। मैं ना मानूं। मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। कोई मुझे दुनिया का एक इलेक्शन बता दें कि कोई बंदा हार गया हो तो उसने कहा जी मैं तस्लीम करता हूँ। स्वाय मलक माबद के वो फूल लेके अपने ओपोनेंट के घर गए थे। असल में वो समझ गए हैं कि जी हम हार गए हैं। वो आज नहीं, ये तो 1958 से वो जो एक इनका सियासत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्शल लॉ या जिस ज़रिए से भी ये सियासत में रहे, वो अल्लाह का बड़ा करम हुआ। हरीपुर मकबूजा था और गरीब आवाम ने इनको गिरा दिया अल्लाह की दुआओं से। अब ये तस्लीम नहीं कर रहे कि यार ये एक बंदा कीनो सुबह उठता है तो समंदर पे जाता है तो उसको मोती मिल जाता है, तो दूसरों के घर मोती आ गया, तो ये अब उसको मछेरा ही समझ रहे हैं, मगर वो अमीर हो गया। तो ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, ये अभी नहीं तस्लीम करेंगे। ये इंशाल्लाह अगला इलेक्शन आएगा 2028 वाला, उसके बाद इनका ज़हन ये होगा कि लोग हमारे ग़ुलाम नहीं हैं। लोग शराफत, आजिज़ी, फ़कीरी, गुरबत को भी वोट देते हैं। तो इस वजह से सीधी सी बात है जी, ये इलेक्शन कमीशन खुला है, जाएँ दरख्वास्तें और रिकाउंटिंग की दे सकते हैं। एक एक वोट को आजकल तो स्कैनर में डाल के देख लेते हैं। इनके लिए तो मैदान खुला है। हमने कह दिया कि आएँ और अपने वोट्स चेक कर लें। हम हर जगह पहुँचेंगे जहाँ ये कहेंगे। आपके ख्याल में NA-18 हरीपुर का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ वो गैर जानिबदाराना, शफाफ, मुनसिफाना हुआ और उसका नतीजा भी हकीकत पर मबनी है? कोई हैंका फैंकी नहीं। मैं 40 साल से डायरेक्ट इलेक्शन देख रहा हूँ। जतोई साहब मरहूम, फिर जुनेजो साहब 85, उससे पीछे भी मैं देखता रहा हूँ। और ये जो इलेक्शन हरीपुर का हुआ है, ये इलेक्शन ऐसा था कि गवर्नमेंट उनकी थी, चीफ मिनिस्टर उनके थे, एडमिनिस्ट्रेशन सारी उनकी थी। एक भाई मिनिस्टर हैं, दूसरे MP हैं, ख़ुद मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ये बैठे रहे, कंप्यूटर पे बैठे रहे, हर एक चीज़। हम में से तो कोई भी वहाँ पे नहीं था। एक गौर नवाज साहब एक MP वहाँ पर थे, तो हर बंदा इनका था। पटवार के निज़ाम में ये थे और लोगों को डराया हुआ था। हर पोलिंग स्टेशन पे इनके मर्ज़ी के मुताबिक लोग बैठे हुए थे, लगे हुए थे। तो फॉर्म 45 उधर ही लिया, दिया, दफ्तर में पहुँचाया और उनको पता है उनके साथ क्या हुआ। कैप्टन साहब, आपको थोड़ा पीछे लिया चलता हूँ। 2014 में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जब मैं आपके साथ हुआ करता था, तो आप तशरीफ़ लाए एक दिन और एक लड़का बैठा था। आपने मुझसे पूछा कि ये मोटू कौन है, तो मैंने आपको बताया ये अख्तर नवाज़ ख़ान का बेटा है हरीपुर से, जो अभी आज़ाद इलेक्शन हारा है और ये पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। उसके बाद आपने उसके सर पे हाथ रखा और ज़िमनी इलेक्शन में MPA बनाया, फिर उसके बाद उसको कायमा कमेटी का चेयरमैन बनाया। आज तो खैर वो जिसको आते न खोते को ताप चढ़ दो इस तरह गल्लां करदा है, लेकिन
یہ پودا آپ کا لگایا ہوا ہے اور آپ کا لگایا ہوا پودا الیکشن میں فارم 47 پہ کامیابی کے دوسرے ہی روز لوگوں کے ہار اتار اتار کے پھینک رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جب عروج پاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو آپ کا دل نہیں دکھتا کہ اس کو سمجھایا ہے اور یہ اس نے فوراً ہی اپنا آپ دکھا دیے, دوسرے ہی دن دکھا دیے اپنا آپ؟ تصدق صاحب, کوئی ذہن, کوئی رویے, کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو, جس طرح آپ نے کہا کہ 2014 میں یہ آئے تو میں نے پوچھا یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے مجھے بتایا, تو انہوں نے کہا تایا جی السلام علیکم. میں کہا جی وعلیکم السلام. تو وہ جتایا بڑھایا تھے بس. آپ پرائم منسٹر نے کہا اوپر آ جائیں, تو انہوں نے کہا آپ کو کہ یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا تایا تمہارا دادے کی طرف گئے. پھر اس کے بعد سمی کے ساتھ آپ نے بڑی محنت کی. جی جی. پھر آپ نے ان کی ٹکٹ میں بڑی مدد کی. میں نے آپ کو یہ کہا تصدق یہ ضمنی الیکشن ہے, ساریاں سچیاں نہ دسیو, پروگرام بھی چلائیں. اچھا چلو بچو بچو ٹک ٹک کے آگے جا کے ایڈجسٹ کرتے رہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ تو پھر میں نے سردار کہا مہتاب صاحب سے سیکھ لیا آپ نے یہ ایڈجسٹ والا بہت. یہ وہ بہت سارے بیوروکریٹ آگے جا کے ایڈجسٹ کر لیں. اور پھر میں نے کہا یہ اسپیچ کیسی کرتے ہیں. پھر آپ نے مجھے ان کی اسپیچ ایک سنائی. جی جی. تو میں نے کہا اس کے اندر والد صاحب والا ہے, مگر آپ نے ان کو ریفائن کرنا ہے. سمجھ گئے نا, ٹرانسفارمر لگانا ہے. بہت ریفائن ہو گئے. جی نہیں, ٹرانسفارمر آپ نے لگانا ہے. تھوڑا سا سبق آپ کو ساتھ ساتھ دینا پڑے گا, ساتھ ساتھ نوک پلک درست کرنی پڑے گی. وہ سی این جی والی گاڑی ہوندی نا جس کی گیس نالوں نال ایڈجسٹ کرنی پہندی ہے. ملک صاحب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم رو رو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارا بھرم رکھا, اور ایک عاجزی ہے. یہ سیٹ کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ رب کی رحمتیں تھیں. آپ بابر کو چیک کر لیں. میں 22 تاریخ رات 3:22 پہ اٹھا. میں نے ایک خواب دیکھا ہوا تھا, تو میں نے اس کو وائس میسج بھیجا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, ابھی میں اٹھ کے ہوں, میرا ٹائم ہے, اور میں نے دیکھا تمہارے گھر کے باہر بڑی دنیا ہے اور سب کے چہرے سفید ہیں, اشاش بشاش لوگ ہیں, اور تمہارے گھر کی طرف موو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ 3:22 ہوئے. میں نے سوئچ آف کیا, وضو کیا. مجھے یہ رات کو امید اللہ کے گھر تھی کہ ہم صبح کامیاب آمد ہوگی تھی آپ کو, اللہ کی مدد ہوگی. آپ نے کہا تھا 55,000 کی لیڈ سے جیتے گا. ہم نے 50 کا نوٹ اور ایک 5 کا سکہ دیا ہوا ہے. میں نے اس کو کہا کہ آپ 43 پہ نکلا. جی باقی کہاں گئے؟ میں بتاتا ہوں. میں نے ان کو کہا کہ جی آپ کی جو فتح ہے اس میں 5 کا فگر آئے گا. لاسٹ ٹائم جب میں نے نواز شریف صاحب سے اس کے ضمنی الیکشن میں کہا, تو میں نے کہا جی ٹکٹ دے دیں, اللہ مدد کرے گا, اس کا 1,50,000 ووٹ ہوگا. کہتے ہیں کیسے؟ 2015 میں. جی. انہوں نے کہا نہیں یار تم ویسے ہی کہہ رہے ہو. تو وہ ہم نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں. ان کا ہو گیا 1,47,000. تو وہ کہتے ہیں آپ تو ہار گئے مجھ سے. میں کہا جی وہ جو ووٹ ان کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کو تو میں نے گنا ہی نہیں. تو ابھی کچھ ووٹس ان کے ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں, اور کچھ باقی جیل کے بھی ڈالیں گے, باقی حساب کریں گے. جی. گنتی پوری کر لیں گے انشاءاللہ. 5 کا فگر ہے. اور میں نے ان کو کہا تھا یہ 55 روپے میرے واپس کرنا, اس پہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ کب واپس کروں. بولی چلو. اب یہ جہاں پہ میں جاتا ہوں دان ضرور آ جاتے ہیں. جی. تو ساری پورا بھی پرائے گا بھی جو اپنا دان پدا. پھر اس کو بات جوڑیاں سنیاں نے, پھر سنیاں ہوتے نے نا, جس ویلے آواز آئی سی, جس ویلے فارغ ہوئے تو بننا چاہیے, نہ بنو تو یکڑ ہو جلتے. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر اگو جڑیاں آوازاں آئیں نا سنیاں نے. پھر ہم تو آدمی ہیں, آپ کو پتہ ہے پرانے آدمی ہیں, ہمیں تو برا نہیں لگا آپ کو کہ جی الیکشن شہناز عمر ایوب کا, بابر کا, ارم فاطمہ صاحبہ کا ہے, بچ تڑدے مکوئن اے لیترا آ گیا, منصریوں کا رو کڈیا ہوئے ہے. وہ میری 2 بیٹیاں کھڑی تھیں. میں نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں احترام کا بیٹیوں کے ساتھ رشتہ قائم رکھوں گا, الیکشن ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے جو کچھ کہا میں مزہ آیا آپ کو؟ میں انجوائے کرتا تھا. پھر دوسرے دن ان میں کو بھی کہتا بڑا تھا مزہ آیا ہوگا. ان کے پاس ایک وقت آیا کہ الفاظ کم ہو گئے. ہاں آپ کے پاس تو ماشاءاللہ ڈکشنری ہے. ہنکو کی ڈکشنری ان کی بند ہوگی. جی جی. میں نے کہا وہ اب ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا آگے پڑھاتے رہیں. ہری پور کا یہ کلچر نہیں تھا. ہری پور میں تبرے مارنے, اوئے فلاڑیاں, اور یہ وہ آپ کی ایم پی ایز آئیں, چوڑیاں لے آئیں,
اور وہ پراندہ لے آئیں. جی تو جلسہ تھا کہ منیاری جو دکان آسی ہے. نہیں جی، وہ ایک ایم پی اے تو چھکلی لے آئی. بچوں کو پتہ نہیں چھکلی کیا ہوتا ہے. وہ سوتر کی بنی ہوتی ہے نا، تو جڑا مچر ہے کھوتا تو اسے منہ تے چاڑ چھوڑ دینا. کیا ہوا چھکلی بدی دی. جی. میں نے کہا یار اب یہ بہت زیادتی ہے. ہری پور کے کلچر کو بھی کہتے ہیں آلودہ کر دیا کیپٹن صاحب نے. اور کیپٹن صاحب کے پیچھے پیچھے پورے مانسیرا سے پنچھی جاتے رہے، جڑے جڑے سڑے دیا سے تو اس تے اتھا دل ٹھنڈا کر دے رہے. مجھے ایک چیز بڑی حیران کن ہوئی تصدق صاحب، میں وہ جو میں یہ تو نہیں کہتا، وہ جو خواجہ سرا ہر جگہ ہوتے ہیں، ہری پور میں وہ بہت زیادہ تھے. تو میں نے ایک جگہ کچھ پیسے دیے تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ایسے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں چیف منسٹر کرو سانو یہی ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کیا دسو میں اتنا ہی دوں. عزت بےزتی کی گل آ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کو وظیفہ لوالنا سا. جی تو بڑے لوگوں نے انجوائے کیا سلیکشن کو. دیکھیں الیکشن انجوائے کیا. کینڈیڈیٹ بیچارے بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے. مقابلہ آپ کا یوسف ایوب کا بنا ہوا تھا. یہ اچھا ہوا نا. اونٹ نہ کو دے بورے کو دے. یہ بورے پھٹے جی کو دیکھے تو بورے اتنے ٹھیک ہے. میں نے کل بھی ایک تقریر میں کہا کہ میں نے کہا میں 2-3 لوگوں کا معترف اس بات پہ ہوا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. نواب افہم صلاح الدین صاحب، ان اگراتی نیندر ہی نہ ہی ہوسی ہے گلا سو کی راستی تعریف کر دے. چھجڑ میں سینیٹر ہمارے وہ بھی نہ اعظم سوتے صاحب حسین راتی، اور مولوی کفایت اللہ صاحب. میں اکثر ان کو مولوی تمیز الدین کہہ دیتا ہوں، پھر میرے زبان پہ وہ ہری پور سے. انہوں نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں آتے. انہوں نے کہا جی اپنے کپڑے دھو کے تے اپنے گھر تارا تے پا کے سکانا اور شے ہوندی ہے. کپڑے اپنے اتھا دھواں تے جل تسی تارا تے سکاواں تے یہ بے پردگی ہو جلسی. یہ نہیں گئے. تو جن کو پردے کی ضرورت نہیں تھی وہ گئے. تو مجھے تو دل دکھتا ہے اس ریڈی والے کے لیے جس کے سارے امرود اٹھا کے لوگوں نے ان کو مار دیا. میں اس کو ڈھونڈتا رہا. میں کہا یار کتنے ایک امرودہ سے کیوں یا دیواں پیسے. لوگوں نے پھر ایڈجسٹ کیا ہوگا کچھ. اور مجھے وہاں پر میر صاحب ایک ملے، ایم ایس سی کیمسٹری. میں نے بڑا ان سے سیکھا جی. ان کو شاعر بھی تھے، بڑے پڑھے لکھے. تو میں پھر میری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں. بڑی لائبریری اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. چنگا ایکسپیرینس رہا. اچھا جی. وہ اس واسطے تو کھیڑی ہے. آپ کو میں نے پہلے دن کہا تھا، میں نے کہا ان کے لیے بےزتی پہلی دفعہ ہو گیا. میں تو جس گھر جاتے ہیں کوئی دیکھے دیتے ہیں. آن اے سیریس نوٹ، اچھا تو نہیں لگا ہوگا کہ جب جلسے میں کھڑے ہو کے کہیں یہ کرے نہیں جو لگتا کرو کڈیا ہوئے ہے جی، اور آگے سے آپ بھی پھر عجیب و غریب ہی جواب دیتے تھے. مطلب میں انجوائے کرتا تھا. اچھا. ابھی مجھے گھر سے میسج آیا کہ آپ کو مبارک ہو، تو گلا خراب ہے اور یہ آپ گھر کب آئیں گے. ایسے ڈر گیا سا سچن کو کڈی دی نہ. میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ اس کو کرو کڈے دے کڈے ہوئے ہیں. جی. تو پھر اگو عورتیں دی آدمی ہے کون دل سڑے. میں اچھا ان دے دل ہی نہیں رہتا سڑسن کے. اچھا. میں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں. یہ 2017 سے 16 سے یہ پی ٹی آئی والے لگے. میں انجوائے کرتا تھا اور میں کوئی اس میں نہیں تھا. ابھی میں صدق صاحب آپ کو بتاؤں ایک سیریس طرف میں آپ کی انٹرویو کو لے کے جا رہا ہوں. بابر کا الیکشن ختم ہو گیا 2023 میں 23 نومبر کو، اور انشاءاللہ تعالی میرا الیکشن 24 نومبر کو شروع ہوا ہے. میرے اوپر اب 2 ذمہ داریاں ہوں گی. NA-15 جہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کی ٹیم بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری NA-18. میں جتنی خدمت ان کی کروں گا اتنی ان کی کروں گا. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ملا تو میں نے کہا جی جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ اناؤنس کریں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو میں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کا گھر ہے، اور لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں. اپنے پروجیکٹس کو آپ شروع کریں. میری ایک خواہش ہے، مجھے کوئی گالی دے نہ دے جو بھی ہے اللہ پہ چھوڑے اور ہمارے علاقے کا کچھ ہو جائے. تو صدق صاحب آپ کو اللہ نے موقع دیا. آپ کے والد بہت دور اندیش تھے. ان کی کتابیں میں جب پڑھتا ہوں نا تو یقین جانے جس نے PhD سبجیکٹ میں کی ہوئی ہے نا، ماسٹر کیا ہوا ہے یا PhD لٹریچر میں، وہ ان کی انگریزی نہیں پڑھ سکتا. آپ کو اللہ نے موقع دیا. آپ HSN پڑھے، پبلک اسکولوں میں پڑھے، بورنال میں. میں تو یہاں رل کے گیا ہوں. ہمیں تو تعلیم نہیں تھی. میں ہزارہ یونیورسٹی کو دیکھتا ہوں، دل اتنا بڑا ہوتا ہے جس کے لیے 8 ارب روپیہ نکالا ہے. کیڈٹ کالج اتنا بڑا ہوتا ہے. یا اللہ ہماری آئندہ نسل ہم نہیں ہوں گے، 100 سال بعد یہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. تو میں یونیورسٹیز اور تعلیم پہ ابھی ایک شعبہ کیا ہے. سیاست میں کروں نہ کروں، 10 سال سے میں پارلیمنٹ سے باہر ہوں. آپ کا جو امیج بن گیا لوگوں میں وہ یہ ہے کہ کیپٹن صاحب
مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی ہنستے کھیلتے ہیں, لوگوں کو لائٹ مومنٹس میں رکھتے ہیں. اس سلیموں کے تھو پکڑ آندی اتھو چائی اتھا اتھو تھوڑی کی تھی سلیموں تو سنال کے اتھا جل کھڑی رضائیاں سیٹ دی رہی ہیں تو پتہ نہیں. میں سلیموں کو ڈھونڈا, وہ کراچی میں تھی جی, ان کا نام تھی نہیں تھے ارشاد ہزاروی. جی, وہ کیریکٹر جو ہے نا رول ان کا سلیموں کا. ہاں ہاں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے بچے ہیں؟ کہتے ہیں جی شادی تو ہوئی, یہ بچے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کیپٹن صاحب مجھے اتنا ایک عروج اللہ نے دیا اور آپ ہر جگہ مجھے آپ کی پروجیکشن ہوتی ہے. میں کہتا یار اس شعبے میں بھی ہو جائے. تو وہ پھر سلیموں ارشاد ہزاروی آگے, پھر انہوں نے جو لکھا کہ ہون دا سلیموں تو کتھا کتھا گئی ہیں, پہلا شعر ان کا دیکھیں نا, ایک بندے کا اس کا آئی کیو لیول دیکھیں. اس نے کہا خانپورہ گئی ہیں تو کشتیاں گڑتی رہی ہیں, وہ خانپور جھیل میں کشتیاں اس نے دربان کی ویگن کو کشتیوں سے. پھر اس آگے اور دا سلیمہ تو کتھا کتھا گئی ہیں, ریانے کو گئی ہیں تو راتی رضائیاں پھر دی رہی ہیں. مطلب ہے پرانے زمانے میں رضائیاں پھر دے ہوندے سی نا, اس طرح پنجڑ ہوندے سی, تسی تے پیدا ہوئے ہو کمبل آگے کوریے دے جاپان دے بکی رضائیاں. پہلے زمانے میں وہ پینجی آ کے پنجڑ مار دے ہوندے سی, رضائیاں پھر دے ہوندے سی, ماواں پیڑاں بڑی سوئی لیفا والی سوئی آنے اس نالوں کر دے ہوندے سی. تو پھر نکیاں وہ رضائیاں تے ماواں کھولنا نہ دے کہ گولے ہو جلسن, کتنی احتیاط سی. ہوں آتی ہیں گولے ہوئی تو دوئی لا کے ہوم اکنامکس پہ بھی لگتا ہے تو سو ماسٹرز کیتے تھے. شادی کے بعد کافی سیکھا ہم. ٹھیک ہے, سکھ چلتا ہے آدمی بیاہ تو بات ہے نہ سکھے تو آپ سکھ چلتا ہے نا جی, مجھ سے یہ چیزیں سکھ چلتا ہے بندہ. کیپٹن صاحب, مسلم لیگ نون کے رہنما, مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب, وزیر اعظم جناب شہباز شریف, جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں دیکھا نہیں پھر N18 میں کیا ہوا, دیکھا پھر دیکھا ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا. کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی, بڑے اس کو ہر کوئی آپا نال کراؤن لانا دے چکرا بچ ہے. آپ کا نام کسی نے نہیں لیا. وہ پڑوس والوں نے مٹھائی بھیجی تھی نا تو مجھے کسی نے نہ دیا. جی جی, ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کراؤن والے نہیں, ہم وہ خاموش مجاہد ہیں. اچھا, جن کے بارے میں بعد میں رائٹر لکھتا ہوتا ہے بعد از مرگ. بعد از مرگ. اچھا, خاموش, اس تحریک کے خاموش مجاہد. اچھا, میرا دیکھیں نواز شریف صاحب والد ہیں میرے. میں 19 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں تھا, تو 18 اکتوبر کو میاں صاحب نے ایک پروگرام کیا آواری میں, تمام اسیران جمہوریت وہاں تھے. تو مجھے کسی نے کہا جی وہ سب کے نام لیے تو آپ کا نام نہیں لیا. میں نے کہا یار میرا نام ان کے دل پہ لکھا ہوں. میں وہ سپریم کورٹ میں جو سامنے ان کو نظر آئے, ان کا کہہ دیا, اس نے جیل کاٹی. کن کے دل پہ لکھا؟ نواز شریف صاحب. اچھا, تو اگر جان کی نہیں میں مان پاؤں ان کے جہاں آپ چاہ رہے ہیں. جی جی جی, نکاح فارم پہ بھی جی نہیں وہ تو لکھا ہے جی الحمدللہ. میں کہا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھیں میرا ایک قومی فرض تھا. پنجاب میں داخلہ بند کرال سو. جی, اچھا, اور پنجاب میں داخلے پہ بھی بات کریں. جی, میں نے کہا بات یہ ہے, یہ میرا گھر ہے, ایک جنگ لگی ہوئی ہے, میرے والد ہیں, ان کی جماعت ہے, میں کود پڑا. کیڑی جنگ وہ الیکشن آسا تو اس کو جنگ بڑا چھٹرانی جاگ اٹھا ہے سارا وطن, اس کا کیا تعلق ہے الیکشن سے؟ تو لوگوں کو گرما رہے تھے آپ. میں تو فائٹر ہونا جی. آپ نے کہا یہ N18 بھی میری ذمہ داری ہے. یہ مرتضیٰ عباسی کا NA جو ہے اس ذمہ داری نہیں ہے آپ کی؟ ذرا وہ جو کہتے ہیں نا یوسف ایوب حاجی نے آکھیا کہ صفدر تو میں اپنی ڈگی پہ پا کے تے لاہور نہ چھوڑا ہوا. میں پاجی تو اس کی ڈگی ہے مجھے کی سائز پورا نہیں ڈگی. میں نے مرتضیٰ عباسی کا پوچھا تھا, میں نے آپ کو کہا آپ ڈگیوں پہ پہنچ گئے. میں نے کہا میری ٹانگیں لمبی ہیں, اس میں پوری نہیں آئیں گی. انہوں نے اچھی بات کی کہ مطلب اب مجھے ڈگی میں ڈال رہا ہے, یا ڈگی میں پورا ہی نہ سیف بک کر کہہ رہے تھے نا, تو بھی آنا سیف سائڈ. جی جی, وہ مرتضیٰ عباسی کا ہلکا, مرتضیٰ صاحب کا اور ہلکا تھوڑا جو ہے مرتضیٰ صاحب نے بڑی محنت کی ہے. بہت جی. ان کے زلفی بھائی ہیں, وہ بھی اس کو کور کر رہے ہیں. ان کے بیٹے حسن ہیں, حسین ہیں, جی, وہ ان کا اچھا سیٹ اپ ہے. اچھا, ان کے ان کو والد ضرورت نہیں ہے. نہیں, ضرورت پڑے گی. اچھا, ضرورت پڑی. کیپٹن صاحب 27ویں ترمیم ہو گئی, بہت لیدے ہو رہی ہے, اور مخالفت میں بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں عدلیہ کے کردار پہ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ, 28ویں ترمیم پہ, نئے صوبوں پہ, اور ساتھ ہی ساتھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سیاست وفات پا چکی ہے. تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس ملک میں سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے؟ میں سیاست چونکہ اس ملک کی بنیاد ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان,
اور جن ملکوں سے سیاستیں نکل جاتی ہیں وہ ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اگر آپ چلے جائیں افغانستان، ایک جہاد ہوا، آج وہاں سیاست نہیں ہے، وہ ان کے اندر بدامنی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ ایران پہ آ جائیں، شہنشاہیت تھی، سیاست آئی، خمینی کا انقلاب آ گیا، ایک الیکشن کی طرف آپ چل پڑے۔ آپ چلے جائیں شام میں سیاست نکلی، آج کیا ان کے حالات ہوئے۔ عراق میں سیاست نہیں تھی، ان کا کیا حال ہوا۔ سیاستیں مرم پٹی ہوتی ہیں قوموں کی، وہ اپنے کتھارسس کرتے ہیں، ووٹ کی طاقت دکھاتے ہیں، اپنی جماعتیں ہوتی ہیں۔ سیاست ختم نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر سے۔ وقتی طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی حالات ایسے ہیں، الیکشن لیٹ ہو گیا، ضیاء الحق مرحوم نے 90 دن کے لیے حکومت لی تھی، 11 سال لگا کے، مگر بیچ میں ان کو بھی الیکشن کروانے پڑے۔ یہ الیکشن بھی ہوتے رہتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر جن قوموں میں بار بار الیکشن اور ریفائن ہو جاتی ہیں وہ قومیں، اور ہونے چاہیے، الزامات بھی لگتے ہیں، حکومتیں بنتی بھی ہیں۔ اب لوگ آگے ہیں کارکردگی پر۔ تصدق صاحب، خواہ میرا دشمن ایم این اے میرا کام کر رہا ہے، میرے دل میں دشمن میں سیاسی دشمن، میری اس کے لیے قدر پیدا ہو جائے گی۔ جس بندے کو میں نے ووٹ دیا وہ گھر سوئے گا، اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، نظریہ قائم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی 75 سال ہو گئے، ہم تو ہر چیز سے محروم ہے، کدھر جا رہا ہے حالات۔ تو سیاست ختم نہیں ہوگی، سیاست خود جنم لیتی ہوتی ہے، سیاست خود نکلتی ہے، ابھار آتا ہے سیاست کے اندر۔ اور وہ ابھی بنگلہ دیش میں آپ چلے جائیں، سیاست ابھری، انقلاب آیا۔ سر، ملکی حالات، دہشت گردی، میں ذرا اس پہ جو آئینی ترامیم ہوئی، جی پلیز، چونکہ آپ کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے، ایک بڑی علمی اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کافی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا یہ ترامیم ہوئی ہیں پارلیمنٹ کی، اگر میں تعریف کروں کہ وہ سیاسی گھر ہے جس میں لوگوں کی رائے سے لوگ ایم این اے بنتے ہیں، اور اس ایم این اے کو پھر یہ طاقت قانون آئین دیتا ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ پہ، ایک قانون پہ وہ اپنی رائے دے۔ اگر کافی سارے لوگوں کی رائے ایک جگہ پہ متفق ہو جاتی ہے، جس طرح 58(2)B پہ ہوئی، اس نے حالات خراب کیے، آئندہ آنے والوں نے ختم کر دی۔ بڑے پیار سے کور دے رہے ہیں آپ، ایل ایف او میڈیا کچھ کہہ رہے ہیں، میں مخالفت میں کچھ بات ہو رہی ہے، ایل ایف او آپ آیا، خلاف کچھ اور چڑھا رہے ہیں، ایل ایف او آیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ ایک پارلیمنٹ نے کر دیا، دوسرے نے آ کے ختم کیا آپ کر دیا۔ سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کرنے کی، میں سیاہ کو سفید کے حوالے سے بھی چلتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ پسند نہیں ہے، ایک آئین ہے، ون مین شو، ایک آئین ہے، لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ ملک اس طرح چلتا ہے، تو وہ ابھی آپ اس کو ٹائم دیں نا، 3.5 سال حکومت کی ہے، جو کچھ آئین میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو اگلی دفعہ اس کی بنیاد پہ الیکشن لڑ لیں۔ آپ بے باک آدمی ہیں، ہمیشہ بے باک بات کرتے ہیں، لگی لپٹی کبھی بھی نہیں کی۔ میں آپ کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہ بھی چکا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ جو کچھ عمران خان سے کروایا گیا میاں نواز شریف کے ساتھ، اب وہ میاں نواز شریف سے کروایا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو کب تک یہ اس کے ساتھ کارروائی کرتا رہے گا، یہ اس کے ساتھ کارروائی کرتا رہے گا، اور ہم بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے؟ کب تک ہوگا یہ اس ملک میں؟ اس دن میں نے ان کے کالم میں ایک لفظ پڑھا، اور رات کو میں احمد میر صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے وہ لفظ کاپی کیا۔ وہ ایک بیکن ہاؤس سے بہت نال ہے، روشنی، ہاں، ان کی رائے میرے استاد بھی ہیں۔ جب وہ لکھ رہے تھے نا باغی کون غدار کون کتاب، تو اس وقت میں ان کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا جدہ میں، اور ادھر ٹیلی فون پہ بھی۔ ان کی رائے بڑی قیمتی رائے ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، مگر میں ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو وقت کی ضرورتیں ہوتی ہیں نا، اس کو آئین میں ڈالنا پڑتا ہے۔ آئندہ آنے والی اسمبلی کو اگر اس چیز کو غیر ضروری سمجھے گی تو 2 تہائی اکثریت سے بدل دے گی۔
الزام ہے کہ ایک کالعدم تنظیم کے 1000 لوگوں کو پنجاب میں الزام ہے کہ مار دیا گیا. تو ویسے تو آپ دینی جماعتوں کے بڑے دائی ہیں, بڑے کھل کے ان کے لیے بات کرتے ہیں. یہاں پہ خاموشی ہے, وہ جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں داڑ واٹ کے دینے. تو کیوں داڑ واٹی ہے؟ جس کو کہتے ہیں چپ کر داڑ واٹ پلے دن آ جان گے. یہ بات ہوئی کہ 1000 لوگ مارے گئے, مگر وہ 1000 مارے تو گئے, ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ کہ منظر عام پہ ہوں گی. چلو جی ڈیڈ باڈیز غائب ہو گئی ہیں تو ان کے لواحقین بھی تو ہوں گے پیچھے. اور اس کے پیچھے اصل میں نہ وہ اسلامی جماعت کالعدم تو میں نہیں کہوں گا, وہ ایک مذہبی جماعت جو آئی تھی فلسطین کے حوالے سے, اور ان کے اندر جو انتشار پھیلانے والے لوگ دوسری جماعتوں کے تھے وہ اسلحے سے لیس ہو کے آئے. ادھر سے بھی فائرنگ ہوتی رہی, ادھر سے بھی ہوتی رہی, ان کو ٹریپ کیا گیا. اور اب یہ ان کو انکوائری کرنی چاہیے کہ وہ کون سی ایسی جماعت تھی جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے تو دہشت گردی کا ایک پروگرام کیا ہوا تھا, تباہی کا کیا ہوا تھا. اگر وہ وہاں نہ رکتے تو پورا پنجاب اسلام آباد تک آگ لگ جاتی. اور وہ شیطان عناصر ان کو ڈھونڈ کے منظر عام پہ لانا چاہیے کہ یہ وہی 9 مئی والا پروگرام ہے جو ان کی آڑ میں پورا کیا گیا. 1000 لوگ ایک بات ہے چل پڑی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, عدالتیں قانون ہے, آج نہیں کل بات کھل جائے گی, میں اس پہ یہ نہیں کہتا. مگر 1000 لوگوں کا مرنا اور اس ڈیڈ باڈیز کو کہاں لے کے جانا, ان کے خاندانوں کو, لواحقین کو, بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. ان کی طرف سے بھی شرارت نہیں تھی, ان کی طرف سے بھی نہیں تھی. بیچ میں جو لوگ آئے ہولیہ بدل کے انہوں نے تباہی پھیری. کیپٹن صاحب, آپ نے ہری پور کے N18 کے ضمنی الیکشن میں نیریٹو بنایا کہ یہ محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن ہے اور جو ان سے چھینا گیا تھا بقول آپ کے. اور اس دوران بھی بات ہوئی کہ جب آپ قائد اعظم کے مزار پہ گئے, چند برس قبل کی بات ہے, تو وہاں آپ نے نعرہ بازی کی اور پھر رات کو دروازے توڑے گئے, آپ کو گرفتار کیا گیا, پھر آپ کی رہائی ممکن ہوئی. کہتے ہیں کہ بلاول نے جنرل باجوہ سے بات کی تھی آپ کی رہائی کے لیے, اور ایک شخص, غریب شخص تھا جس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا, جس نے اپنے 10 مرلے کا مکان کے کاغذات 5 مرلے کے آپ کے لیے. تو آج بتانا چاہیں گے دیکھنے والوں کو, اگر آپ چاہیں تو آپ کی مرضی, کہ وہ جب دروازہ توڑنے کی کوشش ہو رہی تھی اس رات جب آپ اور میڈم ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے, تو وہ جو لوگ دروازہ توڑ رہے تھے وہ کون تھے, ان کا حلیہ کیا تھا, انہوں نے کیا بات کی؟ دروازے بھی ٹوٹ جاتے ہیں, دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں, اور پھر ان کو جوڑنا پڑتا ہے. دروازے جڑ جاتے ہیں, ٹوٹے ہوئے دل مشکل سے ہی جڑتے ہیں. لائن تو پڑی رہتی ہے, جڑ جاتے ہیں, لکیر پڑی رہتی ہے. اور رات کو نماز کا وقت تھا تو باہر سے دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ اس نے کہا جی میں SHO فلاں تھانہ. میں نے کہا یار لیٹ آئے, مجھے تو یہ اندازہ تھا جلدی آؤ گے, مجھے پتا تھا FIR. میں نے کہا میں کپڑے بدل لوں, وضو میرا ہے, نماز پڑھ لی ہے. یہ دروازے کے باہر سے ہی بات ہو رہی ہے؟ ہاں باہر سے ہو رہی ہے. اچھا. تو میں نے اپنی چادر ڈھونڈی, پانی کی بوتل لی, تو جنید کی والدہ مجھے کہنے لگی کہ یہ تو باہر سے دروازہ توڑ رہے ہیں, تو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا میں چادر ڈھونڈ رہا ہوں, ابھی میں جاؤں گا کسی سیف ہاؤس میں, باجوہ اور فیض امید پھینکیں گے, کم از کم چادر ہو, میڈیسن ہو. تو انہوں نے دروازہ توڑا تو میں نے فروٹ والی چھری اٹھا لی. میں نے کہا میرے پاس یہ صرف چھری ہے, تو جو اندر آئے میں پیٹ میں گھسیڑ دوں گا اس کے, خبردار کوئی اندر آئے. جو لوگ دروازہ توڑ کے آئے وہ باوردی تھے؟ وہ سارے فیض امید کے لوگ تھے, وردی میں نہیں تھے. اچھا. اور جس طرح وہ توڑ رہے تھے دروازہ, وہ عام پولیس والا نہیں توڑ سکتا, وہ رینجرز کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی یونٹ کے ہو سکتے ہیں, تکڑے لوگ تھے. میں بھی آخر فوجی ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں. پولیس والے تو بیچارے بیلٹ نہیں وہ پھر اندر نہیں آئے. تو میں نے کہا میں فروٹ والی چھری ہے تو میں تو مروں گا. کیمرے بھی تھے؟ کیمرے لگے ہوئے تھے. اس کیمرے والے کو میں نے کہا ذرا میرے اوپر کیمرہ کرو. میں کہا فیض امید مرد آباد, جنرل باجوہ مرد آباد, ایوبی مارشلہ مرد آباد, مادر ملت زندہ باد.
میں کہا کسی میں کہا فیض حمید تم نے یہ بہت گھٹیا حرکت کی ہے, میرا دروازہ توڑا ہے, میں چکوال میں تمہارا دروازہ توڑوں گا. پھر وہ ریکارڈ میں نہیں لے کے آئے, اور میں لفٹ میں آیا نیچے, تو نیچے لوگوں کے پاس کیمرے تھے. میں نے ایسے چو کو کہا بھائی میں تو بلٹ پروف گاڑی لاؤ, فیض حمید باجوہ اور باجوے کا سسر اور یہ سارے تو میرے پیچھے ہیں کہ اس کو مروا دیں. ادھر میں جاتا تھا نیب کی عدالت میں پشاور, تو ڈالے ساتھ لگ جاتے تھے. شکر اللہ کا, اللہ نے جرت دی, گھبرائے نہیں ہے. تو اس نے کہا جی میرے پاس بلٹ پروف گاڑی تو نہیں. میں کہا پھر تم ڈرائیو کرو گے, میں تمہارے ساتھ بیٹھوں. پولیس کی ڈاٹسنا بے جی ڈیٹسن, شکر ہے آگے بٹھایا, ورنہ تو پولیس والے پیچھے ہی بٹھاتے ہیں, بٹھاتے بھی نہیں ہیں, پچھلے روح بند کے تھے. اندر سٹتے ہیں. ہاں. جی تو گئے ایک تھانے تو میں. آپ جب گئے تھانے میں جی تو آپ نے دیکھا کہ باہر بہت سارے لوگ جمع ہو گئے, وہ کون میں لوگ؟ جب پہنچا تو روشنی ہونی شروع ہو گئی. تو مجھے ذیشان نے کہیں سے میڈیسن میری ڈھونڈی کہ صبح ناشتے میں کہا ناشتہ کدھر؟ ذیشان صاحب یہ جو ابھی وزیر ہیں پنجاب کے, سینئر جی ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے, ہاں جی جھنڈا لگا ہوا ہے ان کا بھی. اچھا, جی انہوں نے مجھے میڈیسن اندر بیچ چھوڑی کہ یار اس صبح ناشتہ ہوگا. وہ ناشتہ ہی نہیں آیا. اس کے پاس رکھوائی ہوئی تھا آپ دوائی؟ اس کو پتہ نہیں کیسے لے کہ آپ پہنچ آیا. کسی نے دی ہوں گی. ہاں جی کسی پتہ نہیں. ہاں جی ٹھیک ٹھیک نہ کرو نا. اچھا اچھا جنید کی ماں نے دی. ہاں تو بات سیدھی گل ہے, پھر اس طرح کرو. آخو وہ ذیشان صاحب آئے تو انہیں دوائی جنید دی, کی ماں نے دی تو جو وہ آخو لے انہیں آیا کہ ذیشان یار دیا اس تھا کی میں دوائیاں. ہاں اس طرح گل کرو. ہاں ناشتہ وہ اندر آ گئی, ناشتہ ہی نہیں ہے. ناشتہ اور پولیس والے دس اسی اتنا پسند اینی اور روشنی ہوگی تو باہر ان کو بھی گلاں لگی دیا صفد اللہ زندہ باد. میں کوئی کندھا لا ناک چھوڑ کراچی میں کراچی میں وہ گیٹ توڑ رہے, دیوار کے اوپر چڑھے ہو. مجھے وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کے رشتہ دار ہیں. میں کہو یار مجھے باہر نکاؤ. وہ کہتے ہیں جی خوف اتنا کدھر ہے, تو اندر آ گئی ہے مخلوق. نہیں آؤ باہر. کراچی میں آپ کے کون سے رشتہ دار تھے؟ یہ سارے ان کو بولنے والے پر آئی ایسے آپ نے. اچھا ہاں کندھا تو چڑھ دیں اِیاں چادر سٹی دیں آج نہ چھوڑ دیو نر دیا پترا کے کیتے ہو زندہ باد. اور میں آیا ناشتہ پہنچاؤ یار کسی طرح. اچھا تھوڑی دیر بعد انہیں آخیا جی اسی تو کڈنا کہ اتنی دنیا آ گئی ہے. میں کہا یار کیڑی دنیا آئی ہے. تھوڑے جی باہر ہوئے ہیں تو عدالت تک پہنچے ہیں, پیچھے جلوس ہے. وہ اسی عدالت کو اگلے میں پراؤ ہے کون خزارے والا آج رکشا نہیں چلایا, گاڑی نہیں چلائی, آج پہنچ آئے انہیں دساں. اور میں ضمانت ہونا دو. ضمانت ہو گئی. اور آخا جی مڈیاں تو چاہ کے ایئرپورٹ کھڑ سا. اور میں پراؤ اتوں تو 10 گھنٹے بچ نہ پہنچ سکتے. پھر پولیس والے ریکویسٹ انہیں کی تھی, انہیں آرمڈ گاڑی پہ پائے ایئرپورٹ پہنچائے. وہ ایک محبت ایسی ہے. آپ نے اسٹیڈیم کا بھی اعلان کر دیا, یونیورسٹی کا بھی اعلان کر دیا, اس کے علاوہ ہاسپٹل کا اعلان بھی کر دیا, پل کا اعلان بھی کر دیا, ایک بڑی رابطہ سڑک کا اعلان کر دیا. بہت سے اعلانات ہوئے تے مانسیرے پہ تو اس اعلان لا تک پورے نہیں ہوئے. تو اتھا جل کر آئے اور اتھا لے اتھا ٹونڈ سن, اتھا لے اتھا ٹونڈ سن, اسی کو اتھا ٹونڈ ساں, اتھا بھی ریت بجری پہ ہی دی ہے. وہ تو میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے صفدر یار کوئی پروجیکٹ تو مکمل ہو. میں نے کہا ابو جب پروجیکٹ مکمل ہونے کا آتا ہے گورنمنٹ ہی ٹوٹ جاتی ہے. دیکھیں اسٹیڈیم وزیر اعلیٰ پنجاب, ہاسپٹل وزیر اعلیٰ پنجاب, جو قاضی اسد صاحب نے یونیورسٹی بنائی ہے اس کا کیمپس فار گرلز بیٹیوں کے لیے شہباز شریف, دانش اسکول شہباز شریف, ابھی 25 کروڑ بجلی کا دے دیا ہے. 1.5 ارب روپیہ 45 یونین کونسل, 3 کروڑ 35 لاکھ ہر ایک کو آ رہا ہے. یہ پروجیکٹس وہ ہیں. احسن اقبال صاحب سے بات کی تھی, انہوں نے کہا وہ کلنجر والا پل جو ہے اس کو تھرو کر دیتے ہیں, پی ایس ٹی پی کا پروجیکٹ بنائیں گے, اور چونکہ رائلٹی کا بہت بڑا پیسہ ہے وہ اس میں لگائیں گے, جس طرح کالا ڈاکہ میں 10 ارب کا. یہ کام ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو بابر کا اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو کوئی منسٹری مل جائے, واٹر کی منسٹر آف اسٹیٹ ہو جائے. دعا ہے ہماری, تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. یہاں جو مانسرا کا ہے بڑے پروجیکٹس میں نے شروع کیے ہوئے ہیں, پیسے ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوگی کہ صوبہ زارہ کی قرارداد اگر نواز شریف صاحب کے سائن کے ساتھ میں پیش کر دیتا, وہ مانسرا کے ایم این اے ہوتے, ڈیولپمنٹ نہیں آؤ, پھر بھی میں کچھ نہ کچھ لے کے آ رہا ہوں. آپ نے اچھا یاد کرا دیا. وہ مانسیرا کی جو سٹنگ ایم این اے ہیں وہ بھی آئے تھے آپ کی کیمپین میں ہری پور میں. وہ آتے نا پرائے گاہ بھی انہوں نے بھی اپنا دان بدا. تو
साढ़ दियो लोग फिर लोग पिछा तक जुल दिन कमों की मुरीद के तक पहुँच जुल दिन तो सब पिछा तो अच्छा किया है मैंने साहब ने मुसक भी गए नाल निके जे उन्हें तो अच्छा कीता है उन्हें काला चाहिए सा क्योंकि वो जो उस दिन बिलाल के साथ आपने बातें की, वो बिलाल हमारा भाई है छोटा, सोशल मीडिया का बड़ा अच्छा एक्टिविस्ट है, उनको आना चाहिए था क्योंकि उनके तो वो वालियां ना करे जुड़ी बिलाल नल की उनके ऊपर बड़ा एहसान है यूसुफ अयूब का कि यूसुफ अयूब ने अपने एक मुलाजिम असरत उधर काला डाका में रखा हुआ था जिसने MNA को काफ़ी मसाला लगाया। फिर वही जो उनका मुलाजिम असरत है उगी में उसने वाजिद शाह को काफ़ी मसाला लगाया। तो सानों का बदला तो उतारना चाहिए। पाजी सीनियर सियासतदान है पा उनको कहते हैं तो ख्याल भी ज़रा किया करें, सीनियर पार्लियामेंटेरियन। मैं अब उनका बहुत ख्याल रखता हूँ, उनकी उम्र का ये है, ब्लड प्रेशर का इशू भी है उनके साथ, बच्चा भी उनका आया हुआ था, उसने भी कैंपेन में हिस्सा लिया। आ गए बेचारे अगर ट्रेनिंग के लिए, तो आपको क्या एतराज़ है? आपने मैं तो कहता हूँ वो उनको एतराज़ था जी ये मनसेरों आ गया है, आपको एतराज़ था ये मनसेरों आ गया है। मनसेरा रिपोर्ट सब एक ही है, एबटाबाद भी एक ही है, हम सब एक सांझ है, सब एक लोग हैं। तो अच्छा किया बच्चों को भी ले आए जी। तो जहाँ जितना मन जुलदी इकट्ठा तो नाल ही होंगे ना, मुला बिच आंदा तो उस पे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, अब मैं तो सुना मंडी पे बैठ के गल्लां करा थे कट्टे मंजियां पड़ बच्चे। मैंने रात को एक जगह स्पीच की, मैं कहा मैं शेक्सपियर और इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ा सकता यहाँ, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं। अब एक बंदे को समझाने के लिए यही बंदा कह सकता है। ठीक सर, वक्त की किल्लत है, आपके पास भी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आपको ठंड लगती है। मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? अब तो अल्लाह का उन पे इतना करम है, वो जिसके लिए दुआ करते हैं वो बन जाते हैं। ठीक, तो उनका मुस्तकबिल में हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी नवाज साहब को लाया जा रहा है, शहबाज साहब को हटाया जा रहा है, कोई बात भी नहीं। अपनी बाजी का भी हमने सुना है उनको भी हटा रहे हैं, अपने ऊपर लाएंगे। नहीं, वो लोग बातें करते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब एक बहुत दूर अंदाज ज़हन के इंसान हैं, बड़े हम्बल हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी एक अच्छी सोच दी हुई है। वो जो फैसला करते हैं, मैं आपको ये बताऊँ ना, मेरिट पे बात होती है। अगर मैं भी उनकी अदालत में जाऊँ तो कोई मेरे साथ कोई बंदा दरख्वास्त है तो वो मुझे फेवर नहीं करेंगे, पूरी बात को सुन के फैसला करेंगे। तीनों बच्चों में से जुनैद और मेहरुन्निसा और मानूर जी, मुझे तो पता है कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, तीनों ही अच्छे लगते हैं, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है? मानूर। ठीक, और मिस भी करते हैं? अब मैं करता हूँ, उसके तो एक पैदाइश का तो आया होगा इलेक्शन कैंपेन के वो बड़ा इंटरेस्ट के पापा है। हाँ, वो तो आपको पता है ना, उसकी पैदाइश से पहले एक मैसेज आ गया था मदीना पाक में, मदीना पाक से मैसेज आया था कि अल्लाह आपके घर बेटी दे। तो होता है, आप ही घर में छोटे अब्बू आपको लिली करके बुलाते थे, और कभी कभी आप बताते हैं वो सख्ती में, ठीक, तो आज वो नहीं है, तो यादें तो है ना। तो छोटा जो होता है वो वैसे ही लाडला होता है। वो जो बड़ी मेहरुन्निसा है वो तो बिल्कुल अपने दादकों पे है, और वो मोहम्मद छोटा जो है वो तो पूरा जो मोहम्मद साहब जो है ना, रईल को तो बाबा कहते हैं ना, मुझे नाना। इस दफ़ा माइया आपने नहीं हरीपुर की कैंपेन में कुछ सुनाए? स्लिमो आ गई थी तो काफ़ी वो कवर हो गया, मास्टर प्रिंट। हाँ जी, ठीक। तो फिर मैं उसके एहतराम में मैं स्लिमो अपना फ़न का मुजाहिरा। अब इलेक्शन हो गया है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी है ही नहीं किसी के साथ, सियासी इख्तलाफ होता है जी, तो अब एमिकेबली सब कुछ रिजॉल्व है। हाँ। तो वहाँ पे एहतजाज की सदाएं ज़रूर हैं, तो हरीपुर के लोग मुंतज़िर हैं कि कब आप अपने वादों को की तकमील करेंगे। हरीपुर में कंपटीशन होगा, हरीपुर में सूबाई हुकूमत बमुकाबला वफाकी हुकूमत होगा, फ़ायदा हरीपुर के लोगों का होगा, प्रोजेक्ट्स आएंगे, काम होगा। साथ ही साथ अपने नौ मुंतखब MNA को भी आप थोड़ा गाइड करेंगे कि निकिया ज़रा खोती छामा तला भी बंद खाना पड़ता है ना, पूरी शेडा में ना आए तो फिर तुपत आए तो फिर वो भी पादरे दी जिसमें खोता ड्रांग और ये भी समझाएं कि पाजी सिरा होता खलते दी ज़रा जा दाएं बाएं हुए थे
نہ نہیں ہوتا میں انشاءاللہ آپ توجہ دے سا جی ہری پور والوں نے تو مجھے خرید لیا جی میں مقروض ہو گیا ہوں قسم خدا کی ہری پور والوں آپ کی میری نسلیں کم از کم آپ کا احسان نہیں اگلی باری تساں کو تھوڑی نہ کھلار چھوڑا نہیں پاجی تسی تھیٹر دا تھیٹر لگے رہے سی ووٹاں دیاں ووٹاں ہو گئے سن نہ تسی اپنے مسیرے واسطے راہ آسان کرتے ہو اچھا دیکھو نا پھر ہن تسی تے کدے مسیرے کدے غریب جت کے تے تساں کے اعتراض ہے یہ غریب ہے مطلب غریب جن بستر والی رضائیاں وچ بھی ڈالر پہ تھے ہاں ٹھیک منع کرو نا دیکھو اس طرح نہیں آدمی گزارا کر ویسے میں کتنی تسفیز سینیٹر اعظم دا میں آن کے تھا تبارے مارے ناسا اتھوں نسائے ہے پھر اچھا ہو گیا نوابزادہ صلاح الدین صاحب کتنی شریف آدمی جی عزت دار مسکین ٹھیک ہے انہاں آخر میں نہ جلتا سنگیو اپنی لڑائی اپنے کام وہ اعظم سوادی صاحب نے میں بھی ہے اور صوبے کے وہ ان کے بھائی ایم پی ہیں نہیں میں ان کی بات کرتا ہوں صوبے کے وہ صدر بھی ہیں جی انہوں نے کہا نہیں یار ہم جی اچھا ہوا نا اچھی مثال قائم ہوئی نہیں ہونی چاہیے نا جی آ بھی جاتے تو اس میں ایسی کیا بات ہے کہ کوئی آ جائے مخالفت میں کیمپین تو کیمپین ہے ٹوکے بھی تجڑا آیا تھا کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر میں آپ کا سر ہمیشہ کی طرح مجھے جب لوگ ریٹائرڈ کہتے ہیں میں بڑا دکھی ہوتا ہوں یار کیپٹن ہوتا ہے سر جنرل ہوتا ہے ہاں جج ہوتا ہے جی کپتان ہی ہوتا ہے ٹھیک وہ پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ تھا میں ایک دفعہ تو وہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کے کچھ دوست کھڑے تھے انہوں نے آپ سے پوچھا آپ میں اور ہمارے کپتان میں کیا فرق ہے تو آپ نے کیا جواب دیا تھا میں نے کہا وہ ٹریک سوٹ پہنتے میں وردی پہنتا ہوں آخری سوال اڈیالہ جیل میں آپ بھی رہے ہیں اڈیالہ جیل کا بہت چرچا ہے آپ نے تو بڑا ماشاءاللہ اچھا ٹائم گزارا ہے وہاں پہ مختلف جیلوں میں رہے ہیں آپ یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے کہ سوائے مچ جیل کے کوئی جیل تو نہیں چھوڑی جتھا تسی ڈکڑا نہ ہوئے ہو تو اڈیالہ جیل والے کو بھی بس کرو چھوڑو لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو چھوڑو اس کو جہاں تک سارے آتے راتی وزیر اعلیٰ اتھاک بال کے بیٹھے رہے تسی کا سکا خو بس چھوڑو اس کو کی کٹ دے اس بچوں تو دی گلا نال میں اتفاق کردا میں بھی کا سکاختا کہ ذرا چھوڑ ہی دو بیچارے بس مچو 75 سال ہو گئے بڑا خیال ہے انہوں سیاست بھی نہیں کرتا وہ چلو کریں نہ کریں تو جان چھڑکا ان دی میں نہ چھوڑن تے بڑا خیال ہے بوبو کو چھوڑ دینا چاہیے ان دی کرا لے اسی بوبو بڑا احترام نہ رکھتے ہیں جی انہیں چھوڑ دینا چاہیے اور تک تکلیف نہیں ہونی چاہیے سر تھینک یو ریئلی گریٹفل سر تھینک یو